अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जितनी सेलिब्रिटीज़ की शादियां वायरल होती हैं, जितने इनके फ़ोटो शूट्स वायरल होते हैं, जितने इनके वीडियो क्लिप्स वायरल होते हैं, जितने इनके गाने, हर तरह की चीज़ें वायरल होती हैं, उसी तरह से इनके लड़ाई झगड़े और तलाक़ें भी वायरल होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की एक टिकटॉकर हैं जिनके 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर। नाम है उनका सहर हयात। इंस्टा पर उनके तकरीबन 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है। इनकी तलाक का मामला बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है। मामला क्या है? इनके शोहर, उनका नाम है समी रशीद, वो एक सिंगर है। वो शादी से पहले इतने ज़्यादा वायरल नहीं थे, ना ही इतने ज़्यादा लोग उनको जानते थे। शादी के बाद लोग उनको ज़्यादा पसंद भी करने लग गए और इन दोनों को साथ देखकर लोगों को अच्छा भी लगता था। शादी तो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, लेकिन इनकी तलाक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हुआ क्या है? कुछ लोग समी रशीद की बातें सुनकर सहर हयात को गालियां दे रहे हैं और कुछ सहर हयात की थोड़ी सी बात सोशल मीडिया पर सुनकर समी रशीद को गालियां दे रहे हैं। दर हकीकत ये मामला है क्या? पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इनकी शादी के कुछ ही अरसे के बाद इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। फिर इनकी एक बेटी भी हुई, बेटी के बाद इनकी तलाक भी हो गई। 1 साल तकरीबन हो गया सहर हयात ने खुला ले लिया था, लेकिन बात बिल्कुल दफन थी, किसी को कुछ नहीं पता था। आखिर अचानक क्या हुआ कि ये सारी बातें, खबरें सामने आने लग गई हैं। दोनों के इल्ज़ामात हैं। ज़रा मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये डाइवोर्स को, यानी कि खुला को 1 साल होने वाला है तकरीबन। लेकिन अब आकर ये बातें सामने क्यों आ रही हैं? वो इसलिए सामने आ रही हैं कि समी रशीद ने एक वीडियो लगाया ईद के बाद कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी और मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता था। मैं उसकी याद में रोता रहा। मैंने इनके आगे रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाता रहा सहर हयात से कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, लेकिन सहर हयात ने मुझे नहीं मिलवाया। अब इस वीडियो को देखकर लोगों ने सहर हयात को गालियां देनी शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसके जवाब में सहर हयात ने वीडियो बनाई और फिर उसने बताया कि ये अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करता, ये तो उस गाड़ी से मोहब्बत करता है कि अगर मैं बेटी से मिलने गया तो गाड़ी ना वापस देनी पड़ जाए। मैं चाहती हूं कि अगर वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है तो कोर्ट जाए, कोर्ट में जाकर बेटी का खर्चा दे और उसके बाद मिले। अब यहां से मामला खराब होता है, दोनों जवाब देने लग जाते हैं तो सारी बातें सामने आती हैं कि वजह क्या है। क्योंकि डाइवोर्स तो खुला तो उन्होंने 1 साल हो गया और अब आकर ये लड़ाई झगड़े क्यों शुरू हुए? इस पर सहर हयात ने कहा कि इसको बेटी की याद नहीं आ रही, इसने अपना एक गाना रिलीज करना है, उसकी पब्लिसिटी के लिए, लोगों की हमदर्दी समेटने के लिए इसने ये वीडियो लगाया है और इस वीडियो से उसको फेम मिलेगा। लोग हमदर्दी के तौर पर उसका वो जो गाना आ रहा है उसको भी सुनेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सहर हयात कौन है और ये सारा मामला हुआ क्या था तफसील से जरा, क्योंकि ये तफसील से सुनने के बाद आपको सारी बात समझ आएगी। सहर हयात एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी वालदा ने उनको पाला पोसा, फिर उन्होंने टिकटॉक का रुख किया और टिकटॉक पर वो स्लोमो बनाती रही, उसके बाद लिपसिंग करती रही, उनकी वीडियोस लोग पसंद करते रहे और 11 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए। इसके बाद क्या होता है कि इनका अफेयर चलता है, किसके साथ वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। इनको समी रशीद मिलते हैं। समी रशीद ने इनको शादी के लिए प्रपोज किया और अब सहर हयात ने वो सारा किस्सा सुनाया। वो कहती है कि जब समी ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा कि कहीं तुम मुझे छोड़ ही ना दो, मुझे बहुत सारे खदशात हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम जितना मर्जी हक महर लिखवा लो। उसने कहा कि कितना लिखवाओगे? उसने कहा चाहे करोड़ लिखवाओ, 50 लाख लिखवाओ, 2 करोड़ लिखवाओ। सहर हयात ने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है, मैं शादी करती हूं, लेकिन 2 करोड़ मैं हक महर लिखवाऊंगी। अब समी इस बात पर राजी हो गए। जब मैं बिल्कुल तैयार हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई, तो समी आते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर 2 करोड़ लिखवाएंगे तो टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम 2 करोड़ हक महर में लिखवा रहे हो। उसने कहा अच्छा चलो फिर कितना लिखवाएं? कि 1 करोड़ लिखवा ले। 1 करोड़ भी नहीं हो सकता, चलो हम इस तरह करते हैं कि 50 लाख लिखवा लेते हैं। अब सहर हयात कहती हैं कि मैं 50 लाख में राजी होगी, लेकिन जो निकाह ख्वान था वो इनकी तरफ से था। निकाह पढ़ाने का वक्त आया तो उसने कहा कि आपको 5 लाख रुपए में, मतलब जो हक महर है उसमें कबूल है समी रशीद? हक महर का जो तरीका बोलने का था, उन्होंने कहा कि ऐसे बोला, तो मैंने कहा कि 5 लाख में तो बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा नहीं वो 50 लाख। अच्छा, जब निकाह हो गया तो उसके 3 महीने गुजर गए तो मैं पूछती रही कि भाई मुझे वो निकाहनामा तो दे दो, निकाहनामा तो दे दो। मेरे अंदर एक शक पड़ने लग गया।
اس کے بعد میں نے کیا کیا جی کہ میرے ہاتھ میں جب نکاح نامہ آیا تو اس کے اوپر 5 لاکھ لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ تو 5 لاکھ لکھے ہوئے. میرا یہاں سے ان سے اختلاف شروع ہوا اور مجھے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. سمی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ لکھنا 50 لاکھ تھا, 0 ایک کم پڑ گیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں پڑھ رہی تھی کہ 50 لاکھ کی جگہ 5 لاکھ اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے. اب وہاں سے ان کے اختلافات شروع ہوتے ہیں. اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن آگے کی کہانی سنیں. پھر سحریات یہ کہتی ہے کہ آج تک اس شخص نے مجھے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا. جہاں بھی ہوتا تھا یہ شخص مجھ سے پیسے کھانے کے چکر میں لگا رہتا تھا. نہ یہ بندہ کوئی کام کرتا تھا. پوری فیملی کو میں خود سپورٹ کرتی تھی, سارا خرچہ میں خود کرتی تھی. یہ بس اسٹوڈیو میں جاتا تھا, وہاں پر بیٹھا رہتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسٹوڈیو میں کام کر رہا ہوں, جبکہ اسٹوڈیو میں یہ کچھ نہیں کرتا تھا. ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ پوری زندگی میں اس شخص نے مجھے صرف 5,000 روپے دیے اور کہا یہ تمہاری پاکٹ منی ہے, تمہارا خرچہ ہے. اس کے بعد اس شخص نے مجھے آج تک کوئی پیسہ نہیں دیا. میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیٹی کے لیے جب یہ ایک بار پیمپر لے کر آیا اور وہ ختم ہو گئے تو اس پر بھی اس نے شور کیا کہ 3,000 روپے کے پیمپر آئے تھے, تم نے وہ اتنی جلدی ختم کر دیے. اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی اس شخص سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے کہ لڑائی اصل میں اس بات سے شروع ہوئی کہ میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی اور وہاں پر ہم نے کیک شیک کاٹنا تھا. جب میرے ماں باپ سٹیج پر آئے کیک کاٹنے کے لیے تو اس نے شور ڈال دیا کہ اپنے ماں باپ کو کہو سٹیج سے اتر جائے, میں نے فوٹو شوٹ کروانا ہے, میں نے ویڈیوز بنوانی ہے, میں نے تصویریں بنوانی ہے, میرے دوست آئے ہوئے ہیں, جو بھی باتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ سمی کہتے ہیں کہ اس عورت نے شور ڈالنا شروع کر دیا, میرے ماں باپ کی انسلٹ کرنا شروع کر دی. پھر میں نے یہ کہا کہ تم اگر میرے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتی, میرے ماں باپ پر اس طرح سے کر رہی ہو, تو یہاں سے لڑائی شروع ہوئی. لیکن اس کے جواب میں پھر سحر کیا کہتی ہے؟ سحر یہ کہتی ہے ہاں میں نے یہ کہا تھا ضرور, کیونکہ یہ جو برتھ ڈے اور یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ کبھی کبھار ہوتے ہیں, تو میں اس کو یادگار بنانا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ وہ نیچے اتر جائے, ہم فوٹو شوٹ کروا لیں. وہ کہتی ہے کہ لڑائی یہاں سے نہیں شروع ہوئی تھی, لڑائی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہاں پر کیک کاٹنے کے بعد ہم گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد ہم نے سارے گفٹس کھولے, دیکھے اور پھر ہم سو گئے. اگلے دن میری ایک بہت اچھی دوست ہے, ان کی مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ فون کرتے رہتے ہیں. ان کی فیملی نے فون اٹھایا اور کہا کہ ہم بتا دیں گے, لیکن ایک دن گزر جانے کے بعد میری امی کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ تمہاری بیسٹ فرینڈ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور تم آئی نہیں. میں نے سمی سے پوچھا تو سمی نے کہا کہ تمہاری ماں تو نہیں مری نا, تمہاری ماں مرے گی تو میں لے جاؤں گا, یہ تو تمہاری دوست کی ماں مری ہے, تو تمہیں اتنا مسئلہ کیا ہے. کہتی ہے کہ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور اس کے بعد وہ لڑائی اتنی بڑی کہ ہم نے علیحدگی اختیار کر لی. اس کے جواب میں سمی رشید یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میں ماں باپ کے ساتھ نہ رہوں. لڑائی تو بہت پہلے سے سٹارٹ ہو گئی تھی. یہ شروع سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ الگ رہو الگ رہو, میں نے الگ گھر میں رہنا ہے, میں نے الگ گھر میں رہنا ہے. لڑائی اصل میں اس بات پر تھی. وہ یہ کہتی ہیں, سحر اس پر یہ کہتی ہیں کہ میں یہ کہتی تھی الگ رہو, کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے خاندان والوں کے سامنے, پوری گلی کے سامنے مجھے گندی ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا اور مجھے میرا ماضی یاد دلواتا رہتا تھا کہ تمہارا فلاں کے ساتھ چکر تھا, فلاں کے ساتھ چکر تھا, فلاں کے ساتھ چکر تھا. افیئرز ہوتے ہیں, چلیں جس فیلڈ میں یہ ہے وہاں پر محبتیں ہوتی ہیں, پیار ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے ان کے افیئرز تھے اور پھر ان افیئرز کو سمی جو ہے دوبارہ گنا کرتے تھے. جب یہ بات ہوئی تو سمی نے اس کا جواب کیا دیا؟ سمی نے یہ جواب دیا کہ یہ ہمیشہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ تمہارے سے بہتر تو فلاں تھا, تمہارے سے بہتر تو وہ تھا. وہ سب کے نام لے لے کر مجھے کہا کرتی تھی کہ وہ بہت اچھا تھا, وہ بہت اچھا تھا, جس کی وجہ سے یہ لڑائی بڑھتی تھی. اب میں آپ کو ذرا ایک بات بتانا چاہتا ہوں. لڑائی تو نکاح کے فوراً بعد ہو گئی تھی. جب ان کا نکاح ہوا اس کے فوراً بعد لڑائی شروع ہو گئی تھی. وہ لڑائی کیسے شروع ہوئی تھی؟ جب یہ سحریات عمرے پر جانے لگی تھی تو یہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کے جا رہی تھی. تو سمی نے کہا کہ میں بھی چلوں گا اور میری والدہ بھی چلیں گی. اب سحر کہتی ہیں کہ بالکل ضرور جائے, لیکن میں تمہارا تو خرچہ کر لوں گی, تم میرے شوہر ہو, لیکن میں تمہاری ماں کا نہیں کروں گی. تم نے اپنی ماں کا خرچہ کرنا ہے یا پھر ان کو عمرے پہ لے کے جانا ہے تو بولو وہ اپنا خرچہ خود کرے. ان کی لڑائی اصل میں وہاں سے شروع ہو گئی تھی. پھر سحر کہتی ہیں کہ جب میں عمرے پر گئی تو میں نے اس بندے کے حق میں دعا کی
کہ اب تو یہ میرا شوہر ہے تو اللہ جی اسے یہ میرے نکاح میں ہے تو میرے لیے اچھا کر دے، سب اس کو میرے لیے اچھا کر دے. لیکن یہ لڑائیاں تو پہلے دن سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ انا کی لڑائیاں تھی. ایک طرف بہت زیادہ فالوورز، دوسری طرف وہ شوہر جس کو یہ کہتی ہیں کہ میرے پیسے پہ پلتا تھا، میرے سے 100 روپے کی چیز جو میں منگواتی تھی وہ مجھ سے 200 لیتا تھا، اور اگر کسی دوست کے ساتھ بھی میری کسی دوست کی کوئی چیز خریدتا تھا تو اس میں سے بھی یہ پیسے ٹک جاتا تھا. آپ جب بیوی کو یہ لگے کہ یہ میرے پیسوں پہ پل رہا ہے، میرے سے پیسے کھاتا ہے، مجھے 100 روپے کی چیز لے کر آتا ہے، 200 بتاتا ہے، اس طرح کی چیزیں جب بیوی کے دماغ میں آتی ہیں تو بیوی یہ سوچنے کی بجائے کہ میرا شوہر ہے، مطلب میں اتنا کما رہی ہوں، میرے اور اس کے پیسے میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن شوہر کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے یہ سوچ کر شادی کی تھی کہ بھائی میرے سے اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو میں اس سے شادی کر لوں. لیکن اس کے جواب میں سمیر رشید یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے شادی اس لیے کی کیونکہ اس کو بہت سارے لڑکوں نے دھوکہ دیا تھا، اس سے پیسے کھاتے تھے، اس کو دھوکہ دیتے تھے، اور میں یہ دیکھتا تھا کہ یار اس کو ہمیشہ دھوکہ ملتا ہے، اور یہ دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے ترس آیا کہ میں اس سے شادی کر لوں. اور جب میں نے شادی کی تو یہ ہمیشہ مجھے یہی تانے دیتی رہی کہ تم نکمے ہو، میرے سے پیسے کھاتے ہو، تم یہ ہو وہ. ان ساری چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ انا پرستی، مطلب ایک طرف بیوی کی انا نظر آ رہی ہے کہ میرے پیسے پہ پل رہا ہے، دوسری طرف مجھے شوہر کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے. اگر سمیر رشید نے ایسا کیا تو مجھے دیکھ کر ایسی حیرت ہو رہی ہے کہ یار شوہر بیوی سے پیسے کھا رہا ہے اور دھوکے سے کھا رہا ہے، تو یہ بھی بہت شرم کی بات ہے، بہت ہی گھٹیا بات ہے. اور ایسی بات مجھے لگتی ہے کہ جیسے میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن یہ چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ انتہائی گری ہوئی حرکتیں. اگر آپ دونوں میں محبت نہیں تھی تو سب سے پہلے آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر شادی کر لی، علیحدگی ہو گئی، سب کچھ الگ ہو گیا، ختم ہو گئی ساری باتیں، پھر کم سے کم بچی کو ملنے دینا چاہیے، اولاد کو ملنے دینا چاہیے. اولاد کو آپ درمیان میں رکھ کر آپ عدالت کا کہتے ہیں کہ عدالت چلے جاؤ. آپ کو پتہ ہے فیروز خان کا معاملہ کہاں سے بگڑا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا، بس ٹھیک ہے تمہارا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ. لیکن لوگوں نے فیروز خان کا ساتھ اس لیے دیا تھا کیونکہ ان کی جو وائف ہے، ایکس وائف، وہ ملنے نہیں دے رہی تھی بچوں سے. اور فیروز خان ایسی تصویر لگاتے تھے ایک اداس پن میں، روتے ہوئے اور بچوں کی یاد میں، کہ پورا پاکستان ہی ان کے ساتھ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں، جب آپ زیادتی کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. چاہے آپ کسی کے بچوں کو چھین کر یہ زیادتی کریں، چاہے آپ بیوی سے پیسہ کھا کر زیادتی کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بچت کہیں نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں شاید آپ سب کچھ چھپا سکتے ہیں لیکن اوپر والا سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ نے سنی ہیں، سمجھی ہیں کہ ایک طرف شوہر گالیاں دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، وہ کہتی تھی کہ میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لیکن یہ بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے، کل کو آپ بھی تو ماں ہیں، اب ماں ہے، کل کو آپ کو اللہ بیٹا دے دے اور وہ بڑھاپے میں آپ کو چھوڑ کر چلا جائے کہ بھئی میں تو بیوی کے ساتھ رہوں گا. ٹھیک ہے، آپ خدمت نہ کریں ساس سسر کی، آپ کہیں کہ میں اوپر والے پورشن میں رہوں گی، آپ نیچے رہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیٹا ہی ہے جو اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہے، باپ کو دیکھ سکتا ہے، پھر آپ وہاں پر اس بیٹے کو ماں سے جدا کر کے لے جائیں، یہ بھی تو زیادتی ہے. آپ ان کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، ان کو پیسے نہیں دینا چاہتی، وہ ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتی، سب ٹھیک ہے، لیکن بیٹے کو جدا نہ کریں. اور بیٹے کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو عمرہ کروانا ہے، اس پر خرچ کرنا ہے تو اپنا پیسہ لگائے. لیکن ان ساری باتوں سے ہٹ کر ایک جو بات مجھے سب سے زیادہ گری ہوئی لگی، وہ بیٹی کو باپ سے جدا کرنے والے. ان ساری باتوں کے اوپر ایک بات کہ بیٹی کو جدا کرنا، یہ بہت ہی گھٹیا کام تھا اور بہت ہی گرا ہوا کام تھا. اس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یار جو عورتیں پھر کچھ نہیں کر پاتی، وہ یہ کرتی ہیں کہ اولاد کو چھین لیتی ہیں، کہ اولاد کو چھین کر کہتی ہیں اب بتاؤ. پھر باپ روتا ہے، باپ تڑپتا ہے، باپ کہتا ہے میری اولاد میری اولاد. اور ایسا قانون، اس قانون پہ میں حیران ہوتا ہوں، اسلام میں ایسا قانون کہاں ہے کہ ملنے نہ دیا جائے. پھر باپ ایک مہینے میں ایک بار بچے سے ملے گا، ہے ایک دن ملے گا، ایک گھنٹے کے لیے ملے گا، پھر بچے پیسے بھی چاہیے.
باپ سے خرچہ بھی چاہیے. بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے, پتہ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اس پر بات کریں اور ایک ایسا قانون لائیں جس پہ باپ کو برابری کا حق ملے. باپ خرچہ دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو باپ کو برابری کا حق ملنا چاہیے. اور ان لوگوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اولاد چھینتے ہیں, یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے. آپ نے دیکھا نہیں کہ نشو بیگم نے وہ کہا کہ وہ تو میرا سارا سامان لے گیا, سب کچھ لے گیا, لیکن اینڈ کیا ہوا؟ صاحبہ کو جب اس کا والد ملا, اس کا باپ ملا, صاحبہ نے کیا کیا؟ صاحبہ میڈم نے اپنی ماں سے لا تعلقی کا اظہار کیا. کیا وجہ تھی؟ باپ نے آ کر سب کچھ بتایا ہوگا, اور 40 سال کے بعد انصاف ہو گیا. تو یاد رکھیں گے انصاف ایک نہ ایک دن ہو جاتا ہے. اولاد پھر واپس باپ کے پاس آتی ہے یا ماں کے پاس, جو بھی کرے, جو بھی چھینے گا, تو یہ بہت غلط ہوگا. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور ان ساری باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں عمل لائیے گا. عمل لائیے گا, غیرت مند بنے. مرد جو ہے وہ غیرت مند بنے, اپنے پیسے سے بیوی کو پالے. بیوی اگر مرد پر کچھ خرچ کر دے تو ایک بار سوچیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف نے, اپنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا, اور کبھی زندگی میں ایک لفظ نہیں نکالا تھا کہ میں نے آپ پہ سب قربان کر دیا. تو آپ یاد رکھیے گا. بس اتنا ہی کہوں گا. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.